अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। आज से इंशाल्लाह हम कुरान करीम का तर्जुमा और तफसीर का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अपने फ़ज़ल से, अपने करम से, अपनी रहमत से इसको अपनी रज़ा और खुशनुदी का मुताबिक अंजाम देने की तौफ़ीक नसीब अता फ़रमा और इसको हम सब के लिए नाफ़े मुफ़ीद फ़रमा, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज हमारा है सूरह फ़ातिहा और सूरह फ़ातिहा में हम देखेंगे कि सूरह का मुक़ाम नुज़ूल क्या है, रुकू और आयात की तादाद, उसके नाम और उसकी वजह तस्मिया क्या है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम उसकी फ़जीलत के बाद उसका तर्जुमा तफसीर रखेंगे। तो सूरह फ़ातिहा का जो नुज़ूल का जो मकाम है वो कौन से मकाम पे उसका नुज़ूल हुआ, तो अक्सर उलमा के नज़दीक तो सूरह फ़ातिहा मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है और एक कौल के मुताबिक सूरह जो है ये 2 मरतबा नाजिल हुई, एक मरतबा मक्का में और एक मरतबा मदीना में। इसके अलावा सूरह की कितने रुकू और कितनी आयत हैं, तो इसमें 1 रुकू है और 7 आयत हैं, 1 रुकू और 7 आयतें। अच्छा, अब हम सूरह को शुरू करने से पहले एक छोटी सी और एक बात कि जब हम देखते हैं लिखा होता है कि सूरह फ़ातिहा, तो एक तरफ लिखा हुआ होता है कि 1 रुकू, दूसरी तरफ लिखा होता है 7 आयतें। तो ये तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ होता है कि कितने रुकू और कितनी आयतें, लेकिन अगर गौर से देखें तो सूरह के साथ में ना 2 नंबर्स लिखे होते हैं, एक सीधे हाथ पर एक उल्टे हाथ पे। तो सूरह फ़ातिहा के से पहले लिखा हुआ है 1 और सूरह फ़ातिहा के बाद लिखा हुआ है 5। तो ये 1 और 5 का मतलब क्या है, तो उसको मैं थोड़ा वाज़ा रख देती हूँ कि एक जो सूरह फ़ातिहा के साथ लिखा हुआ है 1, तो इसका मतलब ये है कि कुरान के तरतीब के एतबार से ये पहले नंबर पर है। और वैसे भी कुरान को जब खोलेंगे तो सबसे पहले सूरह जो है वो सूरह फ़ातिहा है, तो वो 1 है। और 5 का मतलब क्या है, तो 5 का मतलब है कि नुज़ूल के एतबार से इसका कौन से नंबर पे आता है। तो नंबर 1 का मतलब है कि कुरान के तरतीब के एतबार से नंबर 1 है, लेकिन नुज़ूल के एतबार से ये 5वें नंबर पे नाजिल हुई थी। तो इसलिए ये नंबर्स हमेशा याद रखिएगा। इसी तरह सूरह बकरा में भी आप देखेंगे तो 2 लिखा है क्योंकि वो दूसरे नंबर पे सूरह, और फिर आगे उसके बारे में लिखा है कि वो कौन से नंबर पर उसका नुज़ूल हुआ। तो सूरह फ़ातिहा जो है इसमें 1 रुकू है, 7 आयतें हैं। ये कुरान के तरतीब के एतबार से पहले नंबर पर है, लेकिन नुज़ूल के एतबार से ये 5वें नंबर पर है। अब सूरह फ़ातिहा के बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारे मशहूर नाम भी हैं उसके, और उसके अलावा भी हैं। तफसीर के एतबार से तो इसमें तकरीबन कम से कम इसमें 25 नाम हैं इसके, और सबसे मशहूर नाम है फ़ातिहा। तो यहाँ पे पूरे 25 नाम तो नहीं रख सकेंगे, लेकिन हाँ ये है कि इनके कुछ चंद नाम मैं ज़रूर रखूँगी, जैसे कि फ़ातिहातुल किताब कहते हैं इसको, सूरह फ़ातिहा को फ़ातिहाल कुरान कहते हैं, उम्मुल कुरान कहते हैं, सूरह मनाजात कहते हैं, सूरह अल हम्द, सूरह शुक्र। इसके अलावा सबा मसानी कहते हैं। सबा मसानी क्या कहते हैं, इसके बारे में एक छोटी सी एक बात बताती हूँ कि कुरान में सूरह हिजर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वलक़द आतैनका सबअम मिनल मसानी वल कुरानल अज़ीम, कि हमने आपको 7 आयतें दी जो बार बार पढ़ी जाती हैं और अज़ीम कुरान अता किया। ये सूरह हिजर की आयत है, और इस आयत के अंदर जो ज़िक्र किया है कि 7 आयतें दी, उसका इशारा सूरह फ़ातिहा की तरफ हो रहा है। कुरान के अंदर आप देखेंगे कि किसी एक आयत के बारे में अगर उसकी तशरीह तर्जुमा कुछ उसको समझना है तो आगे की आयतें में बताया जाता है। कभी ऐसा होता है कि आगे की आयतों में इसकी कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं होती, लेकिन फिर हदीस से इसका हमें तफसील मिलती है। तो इसी तरीके से अगर सूरह हिजर की आयत आपके सामने रख दिया जाए तो किसी को अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कौन से 7 आयतों का ज़िक्र हो रहा है। लोग समझेंगे कि शायद सूरह हिजर में आगे की जो 7 आयतें उसका ज़िक्र हो रहा है, या उसके अंदर कोई मखसूस 7 आयतें होंगी, लेकिन हमें तफसीर से, हदीसों से ये बातें फिर पता चलती हैं कि यहाँ पर इसका मकसद क्या है। तो सूरह हिजर की जो आयत है कि हमने आपको 7 आयतें दी जो बार बार पढ़ी जाती हैं और अज़ीम कुरान अता फ़रमाया, इसमें ज़िक्र हो रहा है सूरह फ़ातिहा की तरफ।
اب سبع مثانی اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو سبع کا مطلب ہوتا ہے 7، اس لیے فرمایا 7 آیتیں، اور مثانی کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار، یعنی بار بار پڑھی جانے والی سورہ۔ اب نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام بخاری کی جو اپنی کتاب ہے صحیح بخاری میں فرمایا کہ سورہ فاتحہ کا نام ام الکتاب اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ بالکل شروع میں لکھا گیا ہے، اور نماز میں بھی اسے قرأت سے شروع کی گئی ہے اور ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اور حدیثوں میں اگر ہم دیکھیں، کیونکہ یہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن تفسیر جو کریں گے وہ تفسیر بالحدیث ہوگی، یعنی کہ اس میں حدیثوں کو بھی شامل کریں گے تاکہ ہمیں باقاعدہ جو بھی ہماری آیتیں ہوں گی ان کا ہم صحیح سے تفسیر کر سکیں اور سمجھ سکیں۔ اب رہا سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں، تو صحیح بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کو قرآن کی عظیم ترین سورہ قرار دیا ہے۔ ترمذی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم، اس جیسی سورہ نہ تو تورات میں اتاری گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ اور یہاں پہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اور چند باتیں میں رکھ دیتی ہوں، جن میں سب سے خاص جو باتیں ہیں وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں اس خزانے سے اتاری گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہیں۔ عرش سے مراد اللہ کے عرش کے بالکل نیچے سے اتاری گئیں، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور سورہ کوثر۔ یہ طبرانی سے ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو بالکل عرش کے نیچے سے اتاری گئی ہیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، اور اس کے علاوہ سورہ کوثر۔ اسی طرح حضرت مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابلیس، شیطان 4 مرتبہ رویا، اور یہ وہ باتیں ہیں جو اکثر لوگ جانتے بھی ہیں اور اکثر لوگ نہیں بھی جانتے ہیں۔ تو شیطان 4 مرتبہ رویا، ایک اس وقت رویا جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا، دوسری اس وقت رویا جب اس کو ملعون قرار دیا گیا تا قیامت تک کے لیے، اور تیسرا جب زمین پر اتارا گیا، اور چوتھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ بعثت سے مراد نبوت ملی۔ تو یہ 4 ایسے موقع ہیں جس پر شیطان جو تھا وہ رویا تھا۔ ایک تو جب اس کو ملعون قرار دیا، ایک جب اس کو زمین پہ اتارا گیا، ایک جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ تیسری بات یہ کہ مسلم کی ایک روایت میں یہاں پہ رکھوں گی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی نظر آسمان کی طرف سے اٹھائی اور دیکھا کہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر ایک فرشتہ نازل ہوا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، عرض کیا کہ آپ خوشخبری سن لیجئے کہ آپ کو 2 نور ملے ہیں۔ وہ 2 نور ایسے ہیں جو آج سے پہلے کسی کو نہیں ملے، اور وہ 2 نور کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ ان میں دعا ہے، اور کیونکہ یہ دعا اللہ کی بتائی ہوئی ہے اس لیے مقبول ہیں، اور ان دونوں میں سے جو بھی تلاوت کیا کریں گے اللہ رب العزت ضرور آپ کا سوال پورا فرمائیں گے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی چند میں نے فضیلتیں بیان کی تھی کہ اس میں کتنا اس کا امپورٹنس ہے، اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اب ہم سورہ کی تلاوت اور ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور رحمن الرحیم جو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے جو روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم،
چلا ہم کو سیدھے راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جنہوں نے غضب کیا، اور نہ ہی ان کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ تفسیر ہے۔ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جائے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ سورہ نحل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ فرماتے ہیں جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو یہ بات تو اب قرآن سے ثابت ہو گئی کہ قرآن کو شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے، یعنی کہ اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اور ساتھ میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے۔ دیکھیں، جب بھی کسی مکان میں رہنے کا ہم ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ صاف ستھرا کرتے ہیں۔ کوئی تکلیف دہ چیز اگر وہاں پر موجود ہے تو اس کو ہٹاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر اس مکان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ سجاتے ہیں۔ اسی طرح جب تلاوت شروع کریں تو پہلے اپنے دل کو شیطان مردود کے وسوسوں سے پاک کریں، اس کے لیے اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، دل کو اس گھر کی طرح سجائیں پھر۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ایک اور بات کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر جب سورہ جو بھی ہمیشہ نزول ہوتا تھا، آیتیں ہوتی تھی، سورہ ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ سورہ ختم ہوئی یا آگے اس کا سورہ کا سلسلہ ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوتا تھا کہ سورہ ختم ہونے کا علم کیونکہ نہیں تھا، تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل جب تک نہیں ہوتا تھا، یعنی جب وحی کا نزول ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیتے تھے کہ سورہ ختم ہو گئی۔ جیسے ہی بسم اللہ شروع ہوئی، آپ سمجھ گئے کہ اس سے پہلے جو کہا تھا، جو بھی کچھ آیا میرے اوپر، وہ ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے نئی سورہ شروع ہو رہی۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آتا تھا آپ کے پاس تو سمجھ جاتے تھے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب وہاں پر سورہ ختم ہو گئی، یہاں سے نیا سورہ شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ تھا تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ اب سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک مختصر اور آسان طریقہ کے ساتھ مکمل طور پر ایک پورا سورہ فاتحہ کا انشاءاللہ کور کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پورا کا پورا قرآن، جو ہمارا پورا قرآن ہے 30 پارے، اللہ رب العزت نے 6 مضامین کو تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کر دیا، یعنی کہ وہ جو 6 مضامین ہیں وہ پورا کا پورا قرآن کو کور کر رہا ہے۔ اور وہ 6 مضامین کیا ہیں؟ توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ یہ 6 ایسے ٹاپکس ہیں جو پورا کا پورا قرآن جو ہے اس نے سمیٹا ہوا ہے، اس سے ہی کور ہوا ہوا ہے، اس سے باہر کی کوئی بھی چیز اس کے اندر نہیں آئی ہوئی ہے۔ بس یہی 6 ٹاپکس سے پورا قرآن کور ہوتا ہے: رسالت، قیامت، احکامات، ماننے والے اور نہ ماننے والے، اور توحید۔ اور یہی 6 ٹاپکس اگر ہم دیکھیں تو سورہ فاتحہ میں یہ پورے کے پورے 6 مضامین سما گئے۔ اور وہ کیسے؟ الحمد للہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم، اس میں توحید ہے۔ مالک یوم الدین، یعنی کہ جو روز جزا کا مالک ہے، یہ کیا ہے؟ قیامت کے بارے میں۔ پھر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ احکامات ہے، احکامات بیان کر رہا ہے، تو یہ تیسرا ہو گیا۔ اب رہ گئے رسالت کے بارے میں، ماننے والوں کے بارے میں، نہ ماننے والوں کے بارے میں، تو اس میں آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس میں رسالت ہے اور ماننے والوں کا بیان ہے۔ اور آخر میں آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں نہ ماننے والوں کا ذکر ہے۔ اب ایک چھوٹی سی اور بات بتاتی جاؤں میں کہ جب ہم سورہ فاتحہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور ہر نماز میں، ہماری ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، مگر ہم بس صرف پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں معنی مفہوم تو معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے بس پڑھ لیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ کی حمد و ثنا ہے،
تو اب میں یہاں پر جو بات رکھنے والی ہوں اس نے آپ کو بہت غور سے سمجھنے کی بات ہے یہ کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے کے بارے میں جو میں نے ابھی یہاں 6 چیزیں رکھی تھی نا، توحید، رسالت، قیامت، احکامات، ماننے والے، نہ ماننے والے. تو اب میں یہاں پر روشنی ڈالوں گی ماننے والوں پر اور نہ ماننے والوں کے. ماننے والوں کے لیے تو ایک ہی قسم کا ایک ہی لفظ آیا ہے اس کے اندر، الذین انعمت علیہم. قرآن اس میں آتا ہے سورہ فاطمہ، الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. تو بس یہ ایک لفظ آیا ماننے والوں کے بارے میں. لیکن جبکہ نہ ماننے والوں کے لیے 2 الگ الگ باتیں آئی ہیں، غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین، یعنی مغضوب اور ضالین، جس کو ہم نہ ماننے والوں کے لیے کہتے ہیں. اب وہاں پہ تو ہو گئے الذین انعمت علیہم، یہ تو صرف ان لوگوں کی بات ہے جو ٹوٹلی ماننے والے ہیں. اب یہاں پہ 2 الگ الگ لوگ ہیں جو نہ ماننے والے ہیں. تو یہاں پر میں مغضوب کو لے کے سب سے پہلے جاؤں. مغضوبی علیہم ولا الضالین میں مغضوب یعنی جو شخص ضد، انا، تکبر کی وجہ سے نہ مانے وہ مغضوب ہیں، جن پر غضب کیا گیا، جن پر غضب ہوگا وہ شامل ہیں. اور اس سے کیا مراد ہے؟ یہودی. اور ضالین جو لا علمی کی اور جہالت کی وجہ سے نہ ماننے والے ہیں وہ ضال میں شامل ہوں گے، جیسے نصارہ اور عیسائی. اور انعام یافتہ جن لوگوں کے اوپر انعام ملے گا تو وہ تب ہم کہتے ہیں نا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا. وہ کون ہیں؟ کن لوگوں کے راستے پر، کن لوگوں کی وجہ سے، کن لوگوں کی طرح بنیں گے تو ہمیں انعام ملے گا. تو وہ 4 طبقات ہیں، 4 کلاسز میں ڈیوائڈ کیے گئے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا. وہ 4 ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. تو یہ دعا ہے، ہم مانگتے ہیں کہ ہمیں صراط المستقیم پر چلا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا. لیکن پھر ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ گمراہ اور مغضوب سے بچنے کی ہم درخواست کرتے ہیں، ہم درخواست جاری کرتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ان سے بچا لے جن پر تیرا غضب ہے، جو گمراہ ہوئے. اور جیسے میں نے بتایا کہ مغضوب سے مراد یہودی اور ضالین سے مراد عیسائی. اور پھر ہم آخر میں کہتے ہیں آمین. آمین کہنا جو ہے یہ سورہ فاتحہ کے آخر میں اور نماز میں مسنون ہے. تو ہمیشہ جب بھی آپ اس کو سورہ فاتحہ کے بعد کہا کریں آمین، یا نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو آخر میں ہم کہتے ہیں آمین. تو یہ سب کہنا مسنون ہے. اس کے علاوہ جب ہم دعا کرتے ہیں اس کے آخر میں بھی دعا مانگنے کے بعد ہم کہتے ہیں آمین. احادیث میں اس کی فضیلت، اس کی ترغیب باقاعدہ آئی ہے. اور آمین کا معنی ہے کہ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما. اب جب ہم دعا کرتے ہیں پھر دعا کی قبولیت کی دعا پھر کرتے ہیں تو یہ مل کر 2 مرتبہ دعا ہو جاتی ہے. پہلے تو ہم باقاعدہ دعا مانگ رہے ہیں، ایک دعا، اور آخر میں جب ہم کہتے ہیں آمین یہ بھی ایک دعا ہے. تو مل کے دونوں 2 مرتبہ دعا ہو جاتی ہے. اب جو آخری بات رکھنے جا رہے ہیں اس کو غور سے سنیے گا، اور اس کے سننے کے بعد آپ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے تو اور توجہ سے آپ کے اسی طرف آپ کی توجہ ہو جائے گی، اور اس سے پھر نماز میں آپ کے خشوع اور خضوع بھی پیدا ہوگا. جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے یاد سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے. اور ٹھہر کے پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو مسلم کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں. اچھا یہاں پر میں ایک اور بات بتا دوں کہ یہ بات پہلے بھی میں نے رکھی تھی، کیونکہ یہاں پہ یہ حدیث ہے اور اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے. تو یہ حدیث قدسی ہے. اور پہلے بھی یہ بات رکھی جا چکی ہے کہ 3 چیزیں آپ کو بات یاد رکھنے کی ہے ہمیشہ. اگر معنی اور مفہوم اور الفاظ سب اللہ کے ہوں تو وہ آیتیں کہلاتی ہیں. آیتیں کہلاتی ہیں کیونکہ معنی بھی، وہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں، معنی بھی اللہ کے ہیں، مفہوم بھی اللہ کا ہے.
یہ تمام کی تمام مل کے کیا ہیں؟ یہ آیتیں کہلاتی ہیں۔ اگر معنی اور مفہوم اللہ کے ہوں لیکن الفاظ کس کے ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ کہلاتا ہے حدیث قدسی، کیونکہ صرف الفاظ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے استعمال کر رہے ہیں لیکن معنی اور مفہوم اللہ کا ہے، تو حدیث قدسی کہلاتا ہے۔ اور اگر معنی، مفہوم، الفاظ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں تو وہ حدیث نبوی کہلاتا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث قدسی میں یہاں پر رکھنے جا رہی ہوں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میں نے نماز کو، یعنی نماز کا ایک اہم ترین حصہ، یعنی سورہ فاتحہ تو نماز کا ایک اہم ترین حصہ ہے نا، تو سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ تو جب بندہ سوال کرتا ہے تو اس کے لیے وہی ہے جو بندہ کہتا ہے۔ اب یہ ضرور سنیے گا کہ جب بھی ہم نماز میں الحمد شریف پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو آپ ہمیشہ اس میں ٹھہراؤ لائیے گا۔ اور ٹھہراؤ لانے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، اللہ رب العزت فخر فرماتے ہیں۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ جو سوال کرے گا، جو مانگے گا، اس کے لیے وہی ہے۔ یعنی یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو سوال کرے گا اس کے لیے وہی ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین۔ تو آمین کیونکہ یہ قرآن مجید کا جزء نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید میں نہیں لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے تمہاری کس چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا آمین کہنے پر انہوں نے حسد کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہودیوں نے تم سے 3 چیزوں پر حسد کیا ہے، 3 چیزوں پر۔ ایک تو سلام پھیلانے پر، نماز میں صفیں قائم کرنے پر، اور ایک آمین کہنے پر۔ تو سورہ فاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورتی ہے کہ بندہ کہتا ہے اور اللہ فخر فرماتے ہیں۔ آج اس تفسیر کے بعد جب بھی ہم نماز پڑھیں ضرور سوچ کے ٹھہر کے اس کو پڑھنا چاہیے، تو دیکھیے گا کہ کتنا انسان کو مزہ آئے گا وہ نماز میں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نے بستر پر اپنا پہلو رکھا اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لی تو موت کے سوا ہر چیز سے تجھے امان مل گئی۔ تو الحمدللہ آج ہمارا سورہ فاتحہ کا ترجمہ و تفسیر یہاں پہ مکمل ہوا۔ اللہ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے، رحمت سے اس کو اپنی رضا کی خوشنودی کے مطابق ہمیں انجام عطا فرما اور اس کو نافع مفید فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، آمین یا رب العالمین۔